14 अगस्त यौम आज़ादी है। अल्लाह ताला ने ये नेमत हमें अता फरमाई और ये जो दिन है इस नेमत का शुक्र अदा करने का दिन है। इसको बतौर याद मनाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ना ये रस्म बनती जा रही है कि 14 अगस्त का दिन आएगा तो हमने क्या करना है, हमने वो 14 अगस्त वाला लिबास यानी झंडा जिसके ऊपर बना होता है वो लिबास पहन लेना है, हाथ में झंडा पकड़ लिया और कुछ चंद मिली नगमे सुन लिए, बैज लगा लिया और कुछ नौजवान जो है वो ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक डेक वगैरह या मोटरसाइकिल का सलेंसर वगैरह निकाल कर झंडे को सर पर लपेट कर समझते हैं हम 14 अगस्त यौम आज़ादी मना रहे हैं। तुम्हें किसने ये कहा है कि मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी का ये मकसद था? याद रखें, मैंने बताया आज़ादी एक नेमत है और इस नेमत की कदर चूंकि हमें है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए तो किसी ने कहा ठीक है आज़ादी चाहिए तो प्लेट में रख कट का ठीक है ले लो, ये तुम्हारा वतन है जिस तरह मर्जी जियो। ऐसा नहीं हुआ, इसके पीछे कुर्बानियां हैं। तहरीक आज़ादी के अंदर 22,000 उलमा ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, 90,000 औरतों की इज्जत को पामाल किया गया है, 30 लाख मुसलमानों ने जामे शहादत नोश की, फिर जाकर ये वतन अजीज मिला। गोया कि ये इन शुहदा की बरसी का दिन है। यार मुझे बताएं, किसी के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया हो तो क्या बरसी के मौके पर हम अपने बच्चों को बाजे दिलाते हैं? क्या जो बच्चे आज तुम सारे वाजे ला के देने ने, कल अब्बू जी का खत्म है ना तो तुसी सारे वाजे बजाना? ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। समझ और शाऊर रखने वाला तो आदमी नहीं करेगा, बेवकूफ का क्या पता। तो इतने सारे शुहदा की कुर्बानियां, 30 लाख अवाम अहले सुन्नत, 22,000 उलमा अहले सुन्नत, 90,000 औरतों की इज्जतें पमाल की गई, उनका गोया बरसी का दिन है और हम मना किस अंदाज से रहे हैं? अल्लाह माफ करे, नेमत को हम इस अंदाज से मना रहे हैं जैसे उसकी बेकदरी नहीं कर रहे। हमें सही मानों में पता ही नहीं है कितनी ये बड़ी नेमत है। 14 अगस्त का दिन है, मुझे अच्छी तरह याद है, एक बुजुर्ग थे, ये शैलर चौक पर रहने वाले, तो बच्चे जैसे करते हैं आजकल, तो वो बुजुर्ग सड़क पर बैठे ना रो रहे थे और मेरे शनासा थे, जानते थे मुझे, मैं भी उन्हें जानता था। मैंने कहा बाबा जी खैर है, आज तो 14 अगस्त है, आज क्यों रो रहे हैं, आपकी परेशानी है? कहा नहीं हजरत परेशानी तो कोई नहीं है, बहरहाल इन बच्चों को समझाएं कि आज़ादी बड़ी नेमत है। मैंने कहा जी बाबा जी है तो बड़ी नेमत। मैंने इतना कहा तो बाबा जी ने ना अपनी पिंडली से कपड़ा उठाते हुए कहा ये देखें, ये निशान नजर आ रहे हैं? मैंने कहा जी नजर आ रहे हैं। कमीज उतारी तो आपकी कमर पर निशान थे, सीने पर निशान थे। मैंने कहा बाबा जी ये किस चीज के हैं, ये कौन से जख्म है? कहा जब पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ तो मैं अपने खानदान के साथ आ रहा था और उस वक्त हमारी कैफियत और हालत क्या थी, जो मेरे साथ मेरी माँ मेरी बहनें थी, हम एक काफिले की सूरत में पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, मेरे अलावा सबको जो है वो मार दिया गया, आंखों के सामने औरतों की इज्जतों को पमाल किया गया, दूध पीते बच्चों के गले को दबाया गया। बताएं इनको हमने वतन अजीज इसलिए नहीं लिया कि हम 14 अगस्त वाले दिन जो है वो बाजे बजाएंगे। बेहुरमती कर रहे हैं ये मेरे वतन की, इन्हें समझ और शाऊर नहीं है। हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं फिर जाकर हमें ये वतन मिला है। मुझे बताएं क्या पाकिस्तान हमने इसलिए लिया कि सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मिल जाए हमें? नहीं भाई, इसका मकसद ही पीछे ये था कि इस
سرزمین پر ہم پرامن طریقے سے اللہ رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پیچھے دو قومی نظریہ ہے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ کہ مسلمان اور غیر مسلم الگ الگ قومیں ہیں یار۔ مسلمانوں کے عادت و اطوار، عبادت و تہذیب و تمدن، ہر چیز الگ ہے۔ غیر مسلم الگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اسی دو قومی نظریہ پر بات چلی تو پھر ملک پاکستان وجود میں آیا۔ آج کون ہے جو دو قومی نظریے کی بات کرتا ہو؟ آج کون ہے جو اللہ رسول کی بات کرتا ہو؟ بڑے ٹی وی چینلوں والے اینکر یہ وہ بڑے آج ادھم مچا دیتے ہیں۔ 14 اگست کو چند ملی رغمے چلا لیے اور کیا کر دیا جناب، جھنڈا لہرا لیا۔ دو قومی نظریے کی کون بات کرے گا؟ کون بتائے گا؟ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت صرف ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ مجھے بتائیں آج یہ نعرہ کہاں ہے؟ بڑے ٹی وی چینل ہیں، بڑے یوٹیوبر ہیں، کہاں ہے یہ نعرہ؟ کون اس نعرے کو لگانے کے لیے تیار ہے؟ کون اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہے؟ یار ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا ہے، نہیں ہے۔ ہم 14 اگست تو منائیں گے، اور 14 اگست منانے پر جو ہے حکومتی سطح پر جناب لاکھوں، ہو سکتا ہے کروڑوں جو ہے وہ عطیات فنڈ جاری کیے جائیں جناب۔ 14 اگست منانی ہے نا، یہ وطن کی آزادی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ جس ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہوں، میرے خیال سے وہاں شل یا پٹاخے چلانا، باجے بجانا یہ سمجھ میں نہیں آتا یار، اور جو ہے ہی بالکل ناجائز۔ شریعت نے شکر کا طریقہ بتایا ہے کہ شکر تم نے کس انداز سے کرنا ہے۔ یہ تھوڑی انداز ہے کہ باجے بجائیں اور موٹر سائیکل کا سلنسر نکالیں، سر پر جھنڈا لپیٹا، سارا دن گھومتے رہے، سیر و تفریح کرتے رہے، شام کو واپس آئے۔ کہاں گئے تھے؟ 14 اگست منانے گیا ہوا تھا۔ اچھا کہاں گئے تھے؟ مینار پاکستان گیا تھا، وہاں کیا کیا؟ وہاں باجے بجائے، بے حیائی اور بد نگاہی کی ہے۔ کیا یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی بے قدری نہیں ہم کر رہے؟ ہمارا نا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، کیا ہم نے کہنا یار یہ نا سیاستدان یہ برے لوگ ہیں، یہی اچھے لوگ نہیں۔ پچھلی 14 اگست سے اس 14 اگست تک میں نے اپنے اعتبار سے اپنے ملک و ملت کی کیا خدمت کی ہے؟ سیاستدانوں پر تو بات اٹھانا بالکل آسان سا ہو جاتا ہے، وہ فلاں سیاستدان، یہ سیاستدان، نہیں بھائی۔ اپنا یہ نظریہ ہے کہ کوئی فرد جو ہے وہ مخلص نہیں ہو رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر ٹھیک ہے، وہ اپنے شعبے کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہے، سنار جو ہے وہ جولری بالکل ٹھیک دے رہا ہے، دودھ والا دودھ ٹھیک دے رہا ہے، میڈیکل سٹور والا دوائی ٹھیک دے رہا ہے۔ بھائی ہم ہی مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے ملک و ملت قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ 14 اگست کو اس انداز سے منایا جائے، اس عہد و پیمان کو لوگوں کے دلوں میں بیدار کیا جائے جس نظریے پر یہ وطن عزیز لیا گیا تھا۔ اس کو رسم نہ بنایا جائے کہ بس 14 اگست رسمی طور پر منائے، نہیں بھائی، یہ وہ دن ہے جس کے اندر ہمیں بیدار کرنا ہے، لوگوں کو بتانا اور سمجھانا ہے، اور مسلمانوں کو ایک لڑی کے اندر پرو کر یہ بتانا ہے یار ہم بحیثیت مسلمان سب ایک ہی جسم ہیں، ہم الگ نہیں ہیں۔ تو آج وقت ہے کہ ہم جو ہے وہ 14 اگست منائیں ضرور، پر منائیں اسلام کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق، بے حیائی کا بازار نہ گرم کریں یار۔ دیکھیں
آپ دیکھ لیجئے گا، آپ بھی اندازہ کر لیجئے گا ہوتا کیا ہے۔ نوجوان گاڑی لے کر نکلتا ہے باہر، ماشاءاللہ جھنڈا لگایا، ہاتھ میں بھی جھنڈا پکڑا ہے، گاڑی پر بھی جھنڈا لگایا ہوا ہے، اور اللہ خیر کرے اندر گانے انڈیا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ تجھے ابھی تک آزادی نہیں ملی، لفظوں کی آزادی تھوڑی ہے، تو ابھی تک تیرا جسم اور جان اسی کے ساتھ ہے۔ تو گانے انڈیا کے سنتا ہے، فلمیں انڈیا کی دیکھتا ہے۔ انڈیا کے ایک جرنل کا بیان تھا، کہنے لگا ہماری حکومت ہمیں کوئی پیسہ نہ دے تو پاکستانی جتنے انڈین فلمیں دیکھتے ہیں نا، یہ اس سے جو پیسہ آتا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ سالانہ اربوں روپے ہو تو ہم ان کی فلموں کو جو ہے وہ عوض ان کو دیتے ہیں۔ کلچر ان کا ہے، لباس ان کا، ہمارے ہاں تو لباس بھی ان کا چلتا ہے۔ کون سے کپڑے لے رہے ہیں؟ وہ فلاں ہیرو نے فلاں فلم میں جو پہنے تھے نا وہ والے کپڑے۔ اچھا کٹنگ کون سی کرانی ہے؟ وہ فلاں ہیرو نے فلاں فلم میں جو کٹنگ کرائی تھی نا وہ کٹنگ کرانی ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ذہنی طور پر آج بھی غلام ہیں۔ جس دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم نے آزادی حاصل کی تھی وہ دو قومی نظریہ یہاں نہیں نظر آ رہا، ہم نے اس کی دھجیاں اڑا دی ہوئی ہیں۔ آج کوئی بھی جو ہے لا الہ الا اللہ پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی اسلامی تعلیمات پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کے قانونوں کو بیان کرنے کے لیے کوئی ٹی وی کوئی چینل بیان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں نہیں یہ پرانی چیزیں ہیں، یہ تفرقہ ہو جائے گا۔ لیکن یقین مانیں جب آزادی کی نعمت ملی نا، جن لوگوں نے لی انہیں پوچھے۔ بندے ماترم کا ترانہ جو ہے، جو مسلمان نہیں پڑھتا تھا اس کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہی کیفیت تھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان لوگوں نے کتنی ساری تحریکیں بنائی جو صرف مسلمانوں کو کاٹتے تھے۔ برہمو سماج تحریک، آریہ سماج تحریک شدی، اور اس کے علاوہ آج کل جو ہے RSS تحریک جو ہے یہ مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے بنائی گئی کہ جہاں تمہیں مسلمان ملے تم نے کاٹنا ہے۔ مسلمانوں کا خون بہایا گیا بڑی بے دریغ طریقے سے، پھر جا کر آزادی ملی ہے۔ اس آزادی کی نعمت کی قدر کر لیں یار، اس کو عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نعمت کی بے قدری کرتا ہے اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اب شکر کس طرح کرنا ہے، کیا انداز ہونا چاہیے؟ کوشش تو ہو یار کہ 14 اگست والے دن میں فجر کی نماز پڑھوں، پھر اللہ کے حضور دعا کروں، پھر نوافل پڑھوں، اور کوشش ہو اس دن کچھ نظر و نیاز کروں، سورۃ یاسین اور جتنا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں اتنا پڑھ کر جن جن شہداء نے جنہوں نے تحریک پاکستان کے اندر حصہ لیا ان کی روح کو ایصال ثواب کروں۔ میں نے بتایا ہے نا پہلے بھی، آپ دیکھ لیجیے گا ویڈیو تو مل ہی جاتی ہیں۔ 14 اگست کا دن پچھلی مرتبہ پچھلے سال کراچی کے اندر کیسے لوگوں نے گزارا، لاہور کے اندر کیسے گزارا، یہ ویڈیو تو نیٹ پہ مل ہی جائیں گی آپ کو۔ کراچی کے اندر وہ ویڈیو مجھے سینڈ کیے ایک دوست نے، کہنے لگا جی یہ دیکھیں 14 اگست منائی جا رہی ہے، 14 اگست کا دن ہے اور بابا جی کے مزار کے گرد ہجوم ہے، بڑے سارے لوگ، بڑا مجمع ہے، اور سارے کر کیا رہے ہیں؟ واجے بجا رہے ہیں۔
کیا یہ شکر ادا کر رہے ہیں بابا جی کا؟ کیا یہ تو نہیں سمجھ لیا کہ باجے بجانے سے بابا جی کا درجہ بلند ہو جائے گا، جنت میں اعلیٰ درجے ملیں گے، ان کے جو ہے وہ کمالات میں اضافہ ہو جائے گا؟ یہ تو نہیں سمجھ لیا؟ حالانکہ جتنا وہاں مجمع ہونا یہ چاہیے کہ وہاں علماء کرام کے بیانات ہوں، تحریک پاکستان کو بیان کیا جائے، شہداء کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، پھر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے اس سال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ 14 اگست میں مینار پاکستان جا کر دیکھ لے کیا ہے، سوائے بے حیائی کے اور کیا ہمارے پاس رہ گیا؟ ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ پاکستان کس لیے لیا گیا؟ پاکستان کا بس وہ مطلب جو ہے نا وہ دیواروں پر، اسکول کی دیواروں پر یا تعلیمی یا سرکاری اداروں کی بلڈنگوں پر لکھ دینا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ گلی میں، چوک میں، چوراہوں میں، گھروں میں میری اپنی ذات میں نہیں ہے، نہ میں نے تھوڑی اپنانا ہے یہ۔ 14 اگست آئے گی تو میں نے تو الٹے کام کرنے، اور یہ میں اور آپ ہیں۔ گلیوں میں موٹر سائیکل کا سلنسر نکالنے والے ہمارے ہی نوجوان، ادھم مچانے والے، یہاں منہ پر پینٹ کے ساتھ جو ہے وہ جھنڈا بنوانے والے، اور 14 اگست والے دن نمازوں کو قضا کرنے والے یہی نوجوان ہیں، اور جو یہاں سرپرست بیٹھے ہیں وہی اپنے بچوں کو باجے لے کر دینے والے ہیں۔ گناہ کے اندر شریک ہونے والا بھی گناہ گار ہی ہے۔ آپ نہیں بجا رہے، آپ کے بچے بجا رہے ہیں، آپ نے لے کر دیا، آپ بھی گناہ گار ہیں۔ بچے کو گناہ نہیں ہوتا، لیکن جو اس کے لیے معاونت پیدا کر رہے ہیں نا آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا یار، آپ کے 3-4 بچے ہیں، آپ سب کو باجا لے کر دیں اور گھر میں بٹھا کر ایک کمرے میں نا سارے کو پتر بجاؤ آجے، آپ بجانے دیں گے؟ کی کر دے پہ سکون تباہ و برباد کیتا آجے، کہیں چھٹی والے دن بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے تم۔ اپنے سکون کا خیال ہے تو جو پاکستان کا سکون تباہ و برباد ہو رہا ہے یار، ہر گلی میں یہ شور ہو رہا ہے، اور پھر گروپ کے گروپ بچے ہوتے ہیں، وہ پورا گروپ جو ہے وہ بن کر باجے بجا رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، پاکستانی قوم نو کیڑے کمے لا دیتا ہے، باجے بجانے والی قوم بنا دیتا ہے۔ ہم باجے بجانے والے نہیں ہیں، ہم تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، ہم نعت مصطفیٰ پڑھنے والے ہیں، ہم درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ ہم 14 اگست والے دن باجے نہیں، ہم نعت خوانی کریں گے اور تلاوت قرآن کریں گے۔ مزید ایک اور کام جو ہے وہ ساتھ ایڈ کر لیں، جیسا میں نے بتایا کہ ہم قوم و ملت کی ترقی میں حصہ لیں گے، اور وہ کس طرح ہے کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھے گا۔ صرف 14 اگست والے دن نہ ہو، آپ جس گلی میں رہتے ہیں اس ساری گلی کا کم از کم تو خیال رکھے نا، یہاں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، گند جو ہے وہ باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ڈالتا ہے تو بڑی محبت کے ساتھ یہ گلی میں اس طرح کوڑا نہ پھینکا کرے، یہ اچھا نہیں لگتا، کوڑے دان میں کوڑا پھینکنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، یہاں بڑے غیر مہذب لوگ بھی نا باہر جا کر بڑے مہذب دار ہو جاتے ہیں، بڑے قانون پر عملدار ہو جاتے ہیں۔ جہاں اشارے پر نہ رکنے والے نا باہر جا کر بڑے ماشاءاللہ بہترین جو ہے وہ گاڑی چلانے والے، اشارے پر رکنے والے، باہر جا کر ایسے لگتا ہے یہ انسان ہے، اور پاکستان میں آ جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ حیوان ہے، یار یہ انسانوں کا ملک ہے، یہ ہمارے بڑوں نے اپنی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا ہے، تو ہم اس کی صفائی ستھرائی میں بھی حصہ لیں گے، اس کے قوانین جو اسلام کے مطابق ہے اس پر عمل کریں گے، اور کوشش کریں گے اس 14 اگست پر باجے کی بجائے پودا لگائیں گے۔ باجا مہنگا ہے، پچھلی مرتبہ مجھے یاد ہے ریٹ میں نے پوچھا تھا، جو بڑا باجا تھا وہ کہہ رہا تھا 350-400 روپے کا۔ باجا ہے بھی گناہ اور ہے بھی مہنگا، جبکہ پودا ہے بھی سستا اور لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے بتائیں
ہمارے ملک پاکستان کو باجے کی ضرورت ہے یا پودے کی؟ تو کنا لانے نے؟ کس نے لگانے ہیں؟ ہم نے نہیں، میں نے لگانے ہیں۔ کس نے لگانے ہیں؟ میں نے لگانے ہیں بھائی۔ ہم کہاں وہ پھر سستی پہ آ جاتی ہے، یار ہو سکتا کوئی اور لا لے۔ میں نے لگانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا نا، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جو اعمال انسان کو فائدہ دیتے ہیں وہ بڑے سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل ہے میرے صحابہ یہ ہے کہ جب تم پودا لگاتے ہو وہ تن آور درخت بن جاتا ہے، اگرچہ تم دنیا سے چلے جاؤ اللہ تمہیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پودے بھی لگائیں گے، بزرگان دین کے نام پر بھی پودے لگائیں گے۔ یار ہمیں ضرورت ہے۔ اب دیکھتے نہیں فضائی آلودگی کتنی ہو گئی، بیماریاں کتنی بڑھ گئی، گندگیاں کتنی پھیل گئی، ہماری صحت دن بہ دن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پہاڑی علاقے میں چلتے ہیں، وہاں بڑا سکون ہے، سبزہ دیکھ کر نا آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، سانس لے تو سکون ملتا ہے۔ بھائی وہاں کیا ہے؟ وہاں درخت زیادہ ہے، تو ہم یہاں بھی تو لگا سکتے ہیں۔ ہم نے گھروں کے اندر پرندے قید کر کے رکھے ہیں، ان کی آوازیں سننے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ پرندے چہکتے ہیں تو سننے میں اچھا لگتا ہے۔ یار آپ درخت لگائیں، پرندے خود بخود ہی آنا شروع ہو جائیں گے۔ درخت کیوں نہیں لگانے کا ہمارا ذہن بنتا؟ ہم کیوں اس کے اندر یقین مانے پہلے لوگ جو ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پودے لگاتے تھے اور پودا لگا کر جس طرح بچے کی پرورش کرتے ہیں نا لوگ، اسی طرح اس کی پرورش کیا کرتے تھے، اور بچوں کی طرح پودوں سے درختوں سے پیار کیا کرتے تھے، نہیں کاٹنے دیتے تھے۔ عموماً کہتے نہیں یار یہ میرے بچپن کا ساتھی ہے۔ ہمارے ہاں تو پودے لگائے کم جاتے ہیں اور کاٹے زیادہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو پودا لگائے اور وہ تن آور درخت ہو جائے، جب بھی کوئی اس سے فائدہ اٹھائے، چاہے چرند پرند انسان کوئی بھی فائدہ اٹھائے، فرمایا اللہ لگانے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پودا لگائے، اس کے لگانے میں ثواب، صدقہ جاریہ ہے۔ جو مسلمان بھی اس کے سائے میں بیٹھے، چاہے گاڑی روکے، ہوتا ہے نا کہ یار یہ چھاؤں میں جو ہے نا میں گاڑی لگاؤں تو پھر اسے ثواب ملے گا۔ یار اصل چیز یہ ہے جس کی طرف ہم نے اپنے بچوں کو پھیرنا ہے، یہ ہے تربیت۔ لوگ کہہ رہے تھے بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے؟ یہی تو تربیت ہے یار، کہ آپ 14 اگست والے دن پودے لیں، گاڑی میں رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے تو جہاں پودے نہیں ہیں وہاں جا کر لگانا شروع کریں۔ یقین مانے بچے باجے سے زیادہ ایکسائٹڈ ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے پودا لگا کر، اور اللہ کرے اگر مطلب وہ جوان ہو جائے، تناور ہو جائے، تو آپ اس کی بہاریں دیکھیں۔ سائنسدان یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درخت کے ذریعے 36 بچوں کو آکسیجن دی جاتی ہے، گویا کہ 36 بچوں کی زندگی کا وہ ذریعہ بنتا ہے۔ پودا زندگی ہے، اور باجا تو زندگی نہیں بلکہ موت کی طرف لے جانے والا شور ہی شور، شور ہی شور، شور۔ اس سے اسلام نے منع کیا ہے، اسلام اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہ وطن عزیز جو ملا ہے اس کی قدر کرے، یہ ایسے نہیں ملا، یہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے، صحابہ کرام کی نگاہ کرم سے ہمیں یہ ملا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا، یہ 14 اگست 1947 کو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ ایک سال بعد 1948 27 مارچ کو اس نے الحاق کا اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ عموماً یہ بلوچستان والے لوگ ہیں، عمان یہ ایک ملک ہے، ریاست، اس کے ساتھ ہے، پہلے اس کے ساتھ ہی تھے، اور ان کا کلچر ان کے کلچر کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ کیا وجہ بنی کہ کیوں انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا؟ تو پچھلے دنوں جو نواب اور کلات تھا نا، نواب آف کلات بلوچستان کا جو سربراہ تھا،
اس کا پوتا ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے اس نے بتایا، جب اینکر نے اسے سوال کیا نا کیوں آپ نے الحاق کیا، دیکھیں نا پاکستان کے کیا حالات ہیں، آپ الگ ہوتے تو مدنیات آپ کے پاس ہے، آج آپ وسائل سے مالا مال ہوتے، زندگی بڑی اچھی ہوتی۔ تو اس نے کہا ہم نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہم نے الحاق نہیں کرنا، لیکن میرے دادا نے اچانک اعلان کیا تو میرے والد گرامی نے پوچھا والد صاحب خیر ہے آپ نے الحاق کر دیا، حالانکہ اپنا تو معاہدہ ہی یہ تھا کہ الحاق نہیں کرنا، معاہدہ تو یہی تھا، لیکن رات سویا تو خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور مجھ سے فرمانے لگے خان پاکستان بن گیا ہے، تم نے اس کی حمایت کے اندر اعلان کرنا ہے، یہاں اعلان تم کرو گے، اگلے جہان میں جنت میں تمہیں دلواؤں گا۔ یہ ایسے ہی تھوڑی مل گیا ہمیں، یہ پاک سر زمین ہے، اس کے تقدس کو پامال نہ کرے، اور شجرکاری اس کی ملت قوم و ملت کی خدمت کو اپنا وتیرہ بنا لیں۔ ہم جو ہے نا مطلب کیا کہیں، مطلب گاڑی میں جا رہے ہیں نا، کھایا پیا فروٹ کھایا یا کوئی چیز کھائی یا گند، وہ کھڑکی کھولنی ہے نیچے کیا، وہ جناب شیشے سے سارا سڑک کے اوپر ڈال دیا۔ کیا یہ تہذیب والی قوم ایسی کرتی ہے؟ سمجھدار بندہ ایسا کرے گا یار، لیکن کر ہم نہیں رہے ہوتے۔ بہتر نہیں ہے کہ ڈسٹ بین کے اندر ڈالا جائے، اپنے پاکستان کو صاف ستھرا رکھا جائے، آنے والی نسلوں کے لیے اس کے وسائل کو محفوظ کیا جائے، نہ کہ تباہ کاری کی طرف جایا جائے۔ 14 اگست والے دن ہم نے آزادی منانی ہے، لیکن اسلام اور شریعت کے مطابق شکر ادا کر کے، اللہ کی نعمتوں کا کیا کر کے شکر ہے، اور وہ شکر نوافل میں نے بتایا ہے، نوافل پڑھے، یاسین شریف کی تلاوت کرے، دیگر اچھے کام کرے، جن علماء نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کریں، اور ان کے لیے کیا کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ یہی 14 اگست منانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آپ اس طریقے سے منائیں گے نا، اپنے آپ کو ہلکا بھی محسوس کریں گے، اور جس طریقے سے پہلے منائی جا رہی ہے یقین مانیں اس میں بڑے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، کئی ساری ماؤں کی امیدوں کا چراغ جو ہے وہ گل ہو جاتا ہے۔ اگلے دن یہ اخبار پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے سارے نوجوان روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر موٹر سائیکل تیز چلانے کی وجہ سے، یا کچھ لوگ معاذ اللہ شراب نکارہ پینے کی وجہ سے، ادھم مچانے کی وجہ سے، یہ دیگر ان معاملات میں پڑھ کر جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔